अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मौल्लिम इजाज़ मनोहड़ियो। साबका लेक्चर में हमने सेंटेंस पढ़ा और सेंटेंस का स्ट्रक्चर पढ़ा और उसके पार्ट्स पढ़े कि कौन कौन से एक सेंटेंस के अंदर पार्ट होते हैं। वो सारे के सारे इससे हमने रीड आउट किए, पढ़े और समझे। उम्मीद है कि आपको ये तमाम तर बातें समझ में आई होंगी। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है टाइप ऑफ सेंटेंस, यानी कि जुमले की अक़साम। एक जुमले की कौन कौन सी अक़साम होती हैं, जो सादा सिंपल हम जुमले बनाते हैं उनकी कौन कौन सी अक़साम होती हैं। वैसे तो काफ़ी सारी अक़साम होती हैं, लेकिन मैंने उनमें से मेजर 4 जो है वो बयान की हैं, जिनमें एक डिक्लेरेटिव, दूसरा इंटरोगेटिव और तीसरा इम्पेरेटिव और चौथा एक्सक्लेमेटरी। ये 4 मैंने जो है वो अक़साम इसकी डिफ़ाइन की हैं और उम्मीद है कि आपको ये तमाम तर अक़साम अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। मैं बारी बारी सबके ऊपर जो है वो थोड़ी बहुत गुफ्तगू करता हूँ। सब नंबर 1, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? अ सेंटेंस विच शो just statement, either it's affirmative or maybe it will be negative and it ends with full stop. डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो किसी भी बयान को ज़ाहिर करते हैं, फिर वो बयान मुसब्बत हो या मनफी हो। कोई भी बयान हो, चाहे वो जो है पॉजिटिव बयान है या फिर नेगेटिव बयान है, तो उस बयान को ज़ाहिर करने के लिए हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं। और डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो है वो फुल स्टॉप से ज़ाहिर किया जाता है, यानी कि उसके आखिर में जो निशानी होती है सेंटेंस की वो फुल स्टॉप होती है। और डिक्लेरेटिव सेंटेंस मज़ीद 2 हिस्सों में बढ़ता है, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं और नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस, अ सेंटेंस विच शोज जस्ट ऑफ स्टेटमेंट दैट व्हाट इज़ हैपनिंग और व्हाट इज़ गोइंग ऑन। अफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो महज हमें ये बताते हैं कि आया हमारा जो बयान है वो किस तरह का है, उसके अंदर यानी कि सब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है, कौन सा सब्जेक्ट के ज़रिए से काम किया जा रहा है, महज हमें वही इसके अंदर बताया जाता है। और इसको हम इस जुमले की आखिर में हम जो है वो फुल स्टॉप इस्तेमाल करते हैं। इसमें बाकी ना कोई चीज़ पूछी जाती है, ना ही जो है वो इनकार वगैरह किया जाता है, सिर्फ़ इसमें बयान किया जाता है। जबकि दूसरा जो सेंटेंस है वो है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? अ सेंटेंस विच शोज़ जस्ट नेगेटिव स्टेटमेंट, शोज़ रिफ्यूज़ इन एनी स्टेटमेंट। ये इस तरह के सेंटेंस होते हैं जो मनफी बयानात को ज़ाहिर करते हैं या फिर किसी भी बात का इनकार करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हम नेगेटिव सेंटेंस या नेगेटिव जुमले कहते हैं। और ये भी हमारे पास फुल स्टॉप से ही बंद होते हैं या इनके आखिर में भी फुल स्टॉप लगता है। आए दोनों की हम मिसालें देख लेते हैं। पहले अफर्मेटिव की मिसाल है कि ही इज़ ईटिंग, वो खा रहा है। सिर्फ़ इसमें बयान किया जा रहा है, ना ही कोई इनकार किया जा रहा है, ना ही इसमें कोई सवाल किया जा रहा है, महज बताया जा रहा है कि वो खा रहा है। अली किल्ड द स्नेक, इसके अंदर भी अली ने सांप को मारा, तो यहाँ पर भी कोई भी ममानत नहीं की जा रही, कोई मना नहीं किया जा रहा, कोई इनकार नहीं किया जा रहा, कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा, महज बताया जा रहा है कि अली कौन सा काम कर रहा है, अली ने कौन सा काम किया, अली ने सांप को मारा। ये सिर्फ महज उसका काम बताया जा रहा है। अब इसके बरक्स जो निगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें यही बातें हम निगेटिव में बोलते हैं। मसलन अली इज़ नॉट ईटिंग, अली नहीं खा रहा है, या अली डिड नॉट किल द स्नेक, अली ने सांप को नहीं मारा। तो यहाँ पर आपने देखा कि निगेटिव जो सेंटेंस हैं
ان میں ہم کسی بات کی نفی کر رہے ہیں، کسی بات کا انکار کر رہے ہیں کہ وہ کام نہیں ہوا یا وہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا یا وہ کام نہیں کرنا چاہیے، تو ہم اس میں انکار کر رہے ہوتے ہیں، تو انہیں ہم نگیٹو سینٹینسز کہتے ہیں۔ انٹروگیٹو سینٹینس جو ہمارے پاس دوسرا ٹائپ ہے سینٹینس کا، ان وچ آسک سم تھنگ، اس کے اندر ہم کسی کے بھی متعلق پوچھتے ہیں، کسی چیز کے بارے میں، کسی شخص کے بارے میں، کسی نہ کسی چیز کے بارے میں ہم کوئی نہ کوئی انکوائری کرتے ہیں، تو اسے ہم انٹروگیٹو سینٹینس کہتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں سینٹینس ان وچ انکوائرنگ اباؤٹ سم تھنگ، جس کے اندر ہم کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی پوچھ تاچھ کریں تو ہم اسے انٹروگیٹو سینٹینس کرتے ہیں، اور اٹ اینڈز وتھ کوسچن مارک، اور یہ جو ہے وہ کوسچن مارک سے بند ہوتا ہے، اور کوسچن مارک کی جو نشانی ہے وہ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہوگی کہ کس طریقے سے ہم کوسچن یا سوالیہ نشانی جو ہے وہ لگاتے ہیں، تو سوالیہ نشانی سے یہ جو ہے وہ بند ہوتا ہے سینٹینس۔ مثال کے طور پہ ہو از یور فادر، ہو از یور فادر، تو اس میں ہم نے دیکھا کہ آخر میں جو ہے وہ فل اسٹاپ آ رہا ہے، ڈو آئی گو ٹو کراچی، اور یہاں پر جو ہے وہ آخر میں ہم نے سوالیہ نشانی لگائی۔ اب ان جملوں کو کیسے بناتے ہیں، انٹروگیٹو، ریئل انٹروگیٹو یا سمپل انٹروگیٹو، یہ ہم انشاءاللہ آگے چل کر جو ہے وہ ان سینٹینس کے اندر جو مشق ہوگی ہماری ٹینسز کی، اس کے اندر میں آپ کو سکھاؤں گا، یا سمپل سینٹینسز جو ہے ان کی میں جب مشق کرواؤں گا تو یہ میں آپ کو پورے کے پورے فارمیٹ سارے بتاؤں گا۔ فی الحال آپ سینٹینس کے ٹائپ جو ہے ان کو میمورائز کریں کہ وہ کون کون سے ٹائپس ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اگلا ہمارے پاس ٹائپ ہے وہ ہے ایکسکلیمیٹری سینٹینس۔ ایکسکلیمیٹری سینٹینس کون سے ہوتے ہیں؟ ایکسپریس اسٹرانگ اینڈ سڈن فیلنگس، سیڈنس، ہیپینس از کالڈ ایکسکلیمیٹری سینٹینس۔ یعنی کہ ایکسکلیمیٹری سینٹینسز وہ ہوتے ہیں جو اچانک سے پیدا ہونے والے احساسات کو، چاہے پھر وہ غم ہو، خوشی ہو وغیرہ، ان کو ظاہر کرنے کے لیے ہم جو ایکسکلیمیٹری سینٹینس کا استعمال کرتے ہیں، اور ان کے لیے ایکسکلیمیشن مارکس استعمال کی جاتی ہے۔ جیسے آپ بہرا اوپر دیکھ رہے ہوں گے، ایکسکلیمیشن مارکس کیا ہوتی ہے کہ الٹی آئی ہوتی ہے، جیسے ہم آئی لکھتے ہیں ویسے ہی ہوتا ہے، لیکن اس آئی کو ہم الٹا کر دیں تو یہ ایکسکلیمیشن مارکس کے طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ یہاں پر چند میں نے مثال دی ہے، او ایک حیرت انگیز یا تعجب کے طور پر ہم بولتے ہیں جب ہمیں سامنے والے کی بات جو ہے وہ عجیب لگتی ہے یا نہیں لگتی ہے یا انوکھی توڑی لگتی ہے، تو ہم اس وقت بولتے ہیں او واٹ اے فائن بک، کتنی ہی اچھی کتاب ہے، یعنی کہ ہم تعجب کے طور پر ہم جو ہے وہ اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں۔ دوسرا، جب ہم خوش ہوتے ہیں تو اس وقت استعمال انگریزی میں کرتے ہیں ہرا وی وون دا میچ، جسے ہم اردو میں بولتے ہیں واہ واہ ہم میچ جیت گئے، تو اس کی جگہ پر انگریزی میں ہم ہرا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد بھی ہم ایکسکلیمیشن مارکس استعمال کرتے ہیں، یا پھر زیادہ ہم انجوائے کر لیتے ہیں تو اس وقت بھی ہم بول سکتے ہیں واو واٹ اے فن، کتنا ہی مزہ ہے۔ اسی طریقے سے جو ہمارے پاس چوتھا اور آخری جملے کا قسم ہے وہ ہے امپیریٹو سینٹینس۔ امپیریٹو سینٹینس کیا ہوتے ہیں؟ اے سینٹینس وچ شوز کمانڈ، آرڈر اور ریکویسٹ، ایسے جملے ہوتے ہیں جو کسی بھی کام کے کرنے کا حکم، آرڈر یا پھر التجا وغیرہ کرتے ہیں۔ ان جملوں کے اندر کسی بھی کام کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے یا پھر التجا کی جاتی ہے، عرض کیا جاتا ہے، تو یہ اس کے اندر آتا ہے۔ کبھی کبھار اس میں جو ہے وہ اس کے علاوہ آپٹیٹو سینٹینس جو ہے وہ بھی اس میں استعمال کرتے ہیں، جس کے اندر صرف التجا کرتے ہیں یا پھر پرے وغیرہ کرتے ہیں، تو وہ بھی استعمال ہوتے ہیں۔ وہ آپ یہاں پر بھی استعمال کر سکتے ہیں امپیریٹو سینٹینس کے لیے، لیکن کبھی کبھار ان کو آپٹیٹو کو مخصوص کرتے ہیں صرف دعائیہ سینٹینس کے لیے، جیسے مے یو لیو لانگ، تو ان کو ہم آپٹیٹو سینٹینس بولتے ہیں۔ اس اقسام کو میں نے یہاں پر شامل نہیں کیا، یہ میجر اقسام ہے، اس کو آپ سمجھ لیں، وہ بسا اوقات جو ہے وہ اسی میں امپیریٹو میں ہی شامل کی جاتی ہے یہ اقسام۔
امپیریٹو سینٹنس جسے ہم امری یا حکمیہ جملہ کہتے ہیں تو اس کے اندر ہم کسی بھی کام کے کرنے کا حکم، امر یا التجا یا عرض جو وہ کرتے ہیں اسے ہم امپیریٹو سینٹنس بولتے ہیں۔ مثلا پلیز لینڈ می یور پین، برائے مہربانی آپ کی پین مجھے ادھار دے دے، تو اس میں ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں کہ آپ کی پین جو ہے وہ ادھار دے دو۔ شٹ دا ڈور، یہاں پر ہم آرڈر کر رہے ہیں دروازہ بند کرو۔ شوٹ، یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے کہ فائر کرو، گولی چلاؤ۔ اور اسی طریقے سے ہم امپیریٹو سینٹنس کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں جو ہمارے سیکھنے اور سمجھنے کے لیے لازمی ہے کہ فریز کیا ہوتے ہیں۔ واٹ از فریز؟ بیسیکلی جب ہم کنورزیشن کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، تو جہاں سینٹنس زیادہ اہم ہوتے ہیں، جہاں پر سینٹنس ہمیں جو ہے وہ مدد فراہم کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اپنی بات دوسرے تک کنوے کریں یا دوسرے تک پہنچائیں، تو اس کے لیے ہم سینٹنس کا موسٹلی استعمال کرتے ہیں۔ اور جب ہم سینٹنس کا استعمال کرنے جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ بہت سارے جو ہے وہ مسائل پیش آتے ہیں کہ ہم ایٹ اے ٹائم پر جو ہے وہ پورا کا پورا جملہ جو ہے وہ ہمارے ذہن میں نہیں آ رہا ہوتا ہے، ہم نہیں بول پاتے ہیں، اور ہمارے پاس اسٹرکچر اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا ہوتا ہے یا اسٹرکچر آگے پیچھے ہو جاتا ہے، تو اس کا نتیجہ یا اس کا خمیزہ ہمیں یہ بھگتنا پڑتا ہے کہ ہم بولتے وقت جو وہ ہچکچا جاتے ہیں۔ اور پھر اس وقت اگر ہم اس لمبی بات کو اگر ہم فریز کی مدد سے بولیں، اگر ہم فریز کی مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم اپنی بات چیت یا کلام کریں تو ہم آسانی سے کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں ایک چھوٹی مثال آپ کو دے دیتا ہوں کہ میں اے اور بی کے درمیان ایک تو ڈائلاگ کروا لیتا ہوں۔ مثلا اگر ہم بولیں اور ہم بولنا شروع کریں تو ہم کیسے بولیں گے؟ اے بولے گا السلام، ہائی، ہاؤ آر یو، اور دوسرا بی بولے گا ہائی، آئی ایم فائن، ویئر آر یو گوئنگ، تو پھر اے بولے گا آئی ایم گوئنگ ٹو مارکیٹ۔ اب یہ تھوڑی لمبی چوڑی کنورزیشن ہو رہی ہے کہ ہم پورا کا پورا سینٹینس بنا رہے ہیں اور پھر جو ہے وہ بول رہے ہیں، جبکہ ہم اردو زبان میں جب ہم بولتے ہیں تو پھر ہمیں ایسے بولتے ہیں ہاں جی کتنے چلیے، تو اب وہ جو ہے نا سمپل بول دیتا ہے کہ میں ادھر جا رہا ہوں، کوئی بھی لمبی چوڑی جو ہے وہ کنورزیشن نہیں کرتا، بازار سمپل بول دیا۔ کیا کر رہے ہو؟ اب وہ نہیں بولے گا کہ میں جو ہے وہ اپنے سامنے چاولوں کی پلیٹ رکھ کے چاول کھا رہا ہوں یا پھر میں چاول کھا لوں، تو اتنی لمبی چوڑی وہ کنورزیشن نہیں کرتا، سمپل بولتا ہے کھانا کھا رہا ہوں یا چاول کھا رہا ہوں۔ تو سمپل ہم بولتے ہیں، فریزز کے اندر ہم موسٹلی کنورزیشن کرتے ہیں، اور یہی اگر کنورزیشن ہم جو ہے وہ انگریزی میں کریں تو ہم بآسانی کر سکتے ہیں، جیسے ہائی، ہاؤ آر یو، فائن، ویئر آر یو گوئنگ ٹو مارکیٹ، یا ٹو مارکیٹ، سمپل ہم بولتے ہیں تو یہ آسان ہو جاتا ہے۔ یا ویئر از پین، آن دا ٹیبل، تو بجائے اس کے کہ ہم بولیں پین از آن دا ٹیبل، اتنا لمبا چوڑا ہم اگر اس کو بول رہے ہیں تو اس کی جگہ پر اگر ہم چھوٹے چھوٹے جو ٹکڑوں میں بات کریں تو ہم اپنی کنورزیشن کو مزید آسان بھی کر سکتے ہیں اور آسانی سے بول بھی سکتے ہیں۔ انہیں ہم فریز بولتے ہیں۔ چلیں فریز کی تھوڑی بہت ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں اور چند مثالیں بھی۔ اے سینٹینس وچ کین ناٹ گیو کمپلیٹ میننگ بٹ میک اے سینس۔ سینس کی پہلے میننگ آپ کو بتائی تھی میں نے کہ سینس یعنی کہ سمجھ، انسان کی وہ حص جس سے انسان دوسرے کی بات کو گین کرتا ہے اسے ہم سینس کہتے ہیں، یا اسے ہم جو ہے وہ حص کہتے ہیں۔ تو ایسا کوئی سینٹینس جو مکمل معنی تو نہ دے لیکن اس میں سے ہم جو ہے وہ ہمیں سینس آ جائے، مکمل کمپلیٹ سینس مل جائے، یا وہ بات ہمیں پورے طریقے سے سمجھ میں آ جائے تو اسے ہم فریز کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایٹ دا بورڈ، اب بورڈ پر کیا ہے؟ کوئی چیز تو بورڈ پر ہے، لیکن اگر آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ فلاں چیز کہاں لکھی ہے اور اس نے پوائنٹر اشارہ کر کے بول دیا ایٹ دا بورڈ پہ، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ آپ جس سوال کر رہے ہیں اس کے متعلق آپ کو بتایا جا رہا ہے، آپ کا جواب دیا جا رہا ہے کہ وہ چیز بورڈ پر ہے۔ یا پھر اسی طریقے سے ہم اگر جو ہے وہ دوسرا سوال پوچھیں کہ ویئر از ڈسٹر، اگر ہم نے پوچھا کہ ڈسٹر کہاں ہے
تو آپ بولتے ہیں اٹ از آن دا ٹیبل، وہ ٹیبل پر ہے، اس کے بجائے اگر آپ شارٹ بول دیں کہ آن دا ٹیبل تو بھی ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کہاں پر ہے۔ تو آن دا ٹیبل، ان دا واٹر یا بائی دا روڈ، یہ بہت ہی سمپل جو ہے وہ جملے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے فریزز ہوتے ہیں، ان کی مدد سے ہم آسانی سے بول سکتے ہیں۔ مثلا آپ کہاں سے جا رہے ہیں؟ بائی دا روڈ، میں بائی دا روڈ جا رہا ہوں۔ تو بہت ہی آسان ہو جاتا ہے ہمارے لیے کہ ہم فریزز کی مدد سے کوئی بھی کنورزیشن کر سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں۔ اگلا ہمارے پاس ہے کلاس۔ کلاس کو ہم کہتے ہیں حصہ۔ حصہ کسے کہتے ہیں؟ پارٹ۔ تو جملے میں موجود وہ بڑا حصہ جو مفعول کی مکمل جانکاری دے، اس کے بارے میں وضاحت بیان کرے، تو اسے ہم کہتے ہیں کلاس۔ A largest part of sentence is called clause۔ جو جملے کا لمبا حصہ ہوتا ہے اسے ہم جو ہے وہ کلاس کہتے ہیں۔ کس طریقے سے؟ مثلاً یہاں پر ایک جملہ لکھا ہوا ہے دس از اے بائک، یہ ایک بائک ہے۔ اب بات تو ہمیں یہاں پر کلیئر ہو رہی ہے کہ یہ کون سی چیز ہے، ایک بائک ہے، لیکن پھر وہ آگے اپنی اس بات کی آبجیکٹ کے بعد وضاحت کر رہا ہے کہ یہ جو بائک ہے، یہ جو اس کے پاس آبجیکٹ ہے، جو ڈائریکٹ آبجیکٹ ہے، وہ اسے کہاں سے ملا، کیسے ملا، کس نے لا کر دیا۔ تو وہ مزید وضاحت کر رہا ہے دیٹ مائی فادر باٹ فرام کراچی شو روم، یعنی کہ یہ وہ بائک ہے جو میرے والد جو کراچی شو روم سے لے کر آئے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں آپ تھوڑا بہت اگر غور کریں تو کلاس سینٹنس کا وہ لارجسٹ حصہ ہوتا ہے، وہ بڑا حصہ ہوتا ہے جو آبجیکٹ کے بعد استعمال ہوتا ہے اور آبجیکٹ کے متعلق مکمل جانکاری یا مکمل معلومات فراہم کرتا ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں کلاس۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ تمام تر باتیں سمجھ میں آئی ہوگی، اور ابھی بھی اگر آپ کو کنفیوژن ہے کہ یہاں کوئی ایسی بات جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہی، تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں آپ کو پوری کی پوری آپ ان کی مدد کرنے کی کوشش کروں گا، اور یہ تمام تر کانسیپٹ آپ کو مزید زیادہ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ میرا یوٹیوب چینل لائک کریں، سبسکرائب کریں، آپ کی محبتوں کا مشکور رہوں گا۔ اللہ حافظ۔